जी सामईन, आपका अपना कारी इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ की 5वीं किताब जहन्नम की रुकासा की अगली एपिसोड के साथ हाजिर है। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरिद तख्लीक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड्स नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली तमाम एपिसोड सुनें और अपने लुत्फ़ को दुबाला करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड। फिर वही हुआ जिसकी पेशगोई इमरान पहले ही कर चुका था। जैसे ही वो भयानक आदमी केस ख़त्म करके शादाब नगर से वापस आया, उसके बाप के दफ्तर में उसकी तलबी हो गई। उसके बाप रहमान साहब इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल थे और उनकी मर्जी के खिलाफ होम सेक्रेटरी ने बराह रास्त इमरान का तकर्रुर कर दिया था, वरना वो तो उसे निकम्मा और अहमक समझते थे। इमरान अपनी तमाम तर हमाकतों समेत उनके सामने पेश हुआ। पहले वो उसे खूनख्वार नज़रों से घूरते रहे, फिर जलाए हुए लहजे में बोले, बैठ जाओ। उनकी मेज के सामने 3 खाली कुर्सियां थीं। इमरान कुछ इस तरह बुखला कर इधर उधर नाचने लगा जैसे उसकी समझ में ही ना आ रहा हो कि उसे किस कुर्सी पर बैठना चाहिए। बैठो! रहमान साहब मेज पर घोंसा मारकर गरजे और इमरान एक कुर्सी में ढेर होकर हाँफने लगा। तुम बिल्कुल गधे हो। जी हाँ, शट अप! इमरान ने किसी सादतमंद बच्चे की तरह सर झुका लिया। तुमने शादाब नगर के स्मगलर को पकड़ने के लिए कौन सा तरीका अख्तियार किया था? वो बात दरअसल ये है कि मैंने एक जासूसी नावल में पढ़ा था। जासूसी नावल? रहमान साहब गुर्राए। जी हाँ, भला सा नाम था, चेहरे की होरी, लाहौल हीरे की चोरी। देखो, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। तुम महकमे को बदनाम कर रहे हो। शादाब नगर ऑफिस से तुम्हारे लिए कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं आई। यह सरकारी महकमा है, कोई ऐसी थिएट्रिकल कंपनी नहीं है जिसमें जासूसी नावल स्टेज किए जाए। और वो औरत कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? वो रोशी है। जी हाँ। उसे क्यों लाए हो? वो मेरे सेक्शन के लिए एक टाइपिस्ट की जरूरत थी ना। टाइपिस्ट की जरूरत थी? रहमान साहब ने दांत पीस कर दोहराया। जी हाँ। रहमान साहब ने एक सादा कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लिखो। इमरान लिखने लगा। मेरे सेक्शन के लिए एक टाइपिस्ट की जरूरत थी। क्या लिख रहे हो? इमरान ने जितना लिखा था सुना दिया। मैंने इस्तीफा लिखने को कहा था। रहमान साहब मेज पर घोंसा मारकर बोले। इमरान ने दूसरा कागज उठाया और अपने चेहरे पर किसी किस्म के आसार जाहिर किए बगैर इस्तीफा लिख दिया। मुझे खुद शर्म आती थी। इमरान ने इस्तीफा रहमान साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इतने बड़े आदमी का लड़का और नौकरी करता फिरे, ला हौल वला कुव्वत। लेकिन अब तुम्हारे लिए कोठी में भी कोई जगह नहीं। रहमान साहब ने कहा, मैं गैराज में सो जाया करूंगा, आप इसकी फिक्र ना करें। नहीं, अब तुम फाटक में भी कदम नहीं रखोगे। फाटक? इमरान कुछ सोचता हुआ बुड़बुड़ाने लगा। 4 दीवारी तो काफी ऊंची है। वो खामोश हो गया, फिर थोड़ी देर बाद बोला, नहीं जनाब, फाटक में कदम रखे बगैर तो कोठी में दाखिल होना मुश्किल है। गेट आउट! इमरान सर झुकाए हुए उठा और कमरे से निकल गया। तीन घंटे के अंदर ही अंदर पूरे महकमे को मालूम हो गया कि इमरान ने इस्तीफा दे दिया है। खबर पर सबसे ज्यादा खुशी कैप्टन फयाज को हुई।
وہ عمران کا دوست ضرور تھا، لیکن اسی حد تک جہاں خود اس کے مفاد کو ٹھیس نہ لگتی ہو۔ عمران کے باقاعدہ ملازمت میں آ جانے کے بعد سے اس کا وقار خطرے میں پڑ گیا تھا۔ ملازمت میں آ جانے سے قبل عمران نے بعض کیسوں کے سلسلے میں اس کی جو مدد کی تھی اس کی بنا پر اس کی ساکھ بن گئی تھی، لیکن اس کے ملازمت میں آتے ہی عملی طور پر فیاض کی حیثیت صفر کے برابر بھی نہیں رہ گئی تھی۔ عمران ڈیئر، فیاض اس سے کہہ رہا تھا، مجھے افسوس ہے کہ تمہارا ساتھ چھوٹ رہا ہے۔ کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر فیاض کا شانہ تھپکتا ہوا بولا، نہیں دوست، میں قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ فی الحال اپنے بنگلے کے اندر میرے لیے ایک کمرہ خالی کرا دو۔ کیا مطلب؟ والد کہتے ہیں کہ میں اب ان کی کوٹھی میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ میں رکھ سکتا ہوں۔ اوہ، اب میں سمجھا، غالباً اس کی وجہ وہ عورت ہے۔ فیاض ہنسنے لگا۔ ہیں وہ عورت؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، تم میرے باپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ شٹ اپ یو فول۔ میرا مطلب یہ تھا، نہیں، بالکل شٹ اپ۔ ابھی سن پائے تو تم سے بھی استعفیٰ لکھوا لے۔ خبردار، ہوشیار، تم میری بات کا جواب دو۔ کمرے خالی کر رہے ہو یا نہیں؟ یار بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی… کیا وہ عورت بھی تمہارے ساتھ ہی رہے گی؟ اس کا نام روشی ہے۔ خیر کچھ ہو، ہاں تو میری بیوی کچھ اور سمجھے گی۔ کیا سمجھے گی؟ یہی کہ وہ تمہاری داشتہ ہے۔ ہیں؟ لا حول ولا قوت، میں تمہاری بیوی کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میں اس عورت کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ فیاض جھمپا بھی اور جھلا بھی گیا۔ اوہ، تو ایسے بولو نا، میں سمجھا شاید تمہاری بیوی مجھے اپنا داشتہ سمجھے گی۔ یعنی کہ میرا مطلب یہ ہے، میں شاید ابھی کچھ غلط بول گیا ہوں۔ اچھا خیر، اگر تم بنگلے میں جگہ نہیں دینا چاہتے تو وہ فلیٹ ہی مجھے دے دو جسے تم پگڑی پر اٹھانے والے ہو۔ کیسا فلیٹ؟ عمران چونک کر اسے گھورنے لگا۔ چھوڑو یار، اب کیا مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ تم نے 4-5 فلیٹوں پر ناجائز طور پر قبضہ کر رکھا ہے؟ ذرا آہستہ بولو، گدھے کہیں کے۔ فیاض چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، فورسن ہاؤس والے فلیٹ کی کنجی میرے حوالے کر دو، سمجھے؟ خدا تمہیں غورت کرے۔ فیاض اسے گھونسا دکھاتا ہوا دانت پیس کر بولا۔ تین چار دن بعد شہر کے ایک سب سے زیادہ تعداد میں شائع ہونے والے اخبار میں لوگوں کی نظروں سے ایک عجیب و غریب اشتہار گزرا، جس کی سرخی یہ تھی، طلاق حاصل کرنے کے لیے ہم سے رجوع کریں۔ اشتہار کا مضمون تھا، اگر آپ اپنے شوہر سے تنگ آ گئی ہیں تو طلاق کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، لیکن عدالت سے طلاق حاصل کرنے کے لیے شوہر کے خلاف ٹھوس قسم کے ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں۔ ہم مناسب معاوضے پر آپ کے لیے ایسے ثبوت مہیا کر سکتے ہیں جو طلاق کے لیے کافی ہوں۔ صرف ایک بار ہم سے رجوع کر کے ہمیشہ کے لیے سچی خوشی حاصل کیجیے۔ ہمارے ادارے کی مخصوص کارکن ایک اینگلو برمیز خاتون ہیں۔ المشتہر روشی اینڈ کو، فورمن بلڈنگ، فلیٹ نمبر 4۔ کیپٹن فیاض نے یہ اشتہار پڑھا اور اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ فورمن بلڈنگ کا چوتھا فلیٹ وہی تھا جس کی کنجی عمران اس سے لے گیا تھا، روشی اینڈ کو۔ فیاض اپنی یادداشت پر زور دینے لگا۔ روشی، یہ اسی عورت کا نام ہے جسے عمران شاداب نگر سے لایا ہے۔ فیاض اپنی تھوڑی کھجانے لگا۔ یہ ایک بالکل ہی نئی حرکت تھی۔
اس سے شہر میں انتشار کی لہر دوڑ سکتی تھی، لیکن اسے غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ یقیناً روشی اینڈ کمپنی اس کے محکمے کے لیے ایک مستقل درد سر بننے والی تھی۔ فیاض نے ہاتھ پیر پھیلا کر ایک طویل انگڑائی لی اور سگریٹ سلگا کر دوبارہ اشتہار پڑھنے لگا۔ اس نے روشی کے متعلق صرف سنا تھا، اسے دیکھا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھا سگریٹ پیتا رہا، پھر اٹھ کر آفس سے باہر آیا، موٹر سائیکل سنبھالی اور فورمن بلڈنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ فورمن بلڈنگ ایک 3 منزلہ عمارت تھی اور اس کے فلیٹوں میں زیادہ تر تجارتی فرموں کے دفاتر تھے۔ کیپٹن فیاض چوتھے فلیٹ کے سامنے رک گیا، جس پر روشی اینڈ کو کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ فیاض نے بورڈ کی پوری تحریر پڑھی۔ روشی اینڈ کو، فارورڈنگ اینڈ کلیئرنگ ایجنٹس۔ فیاض نے برا سا منہ بنا کر اپنے شانوں کو جنبش دی اور چک ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں روشی اور عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ فیاض کو دیکھ کر عمران نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ روشی کو کچھ لکھوا رہا تھا۔ میں ڈاکٹر واٹسن، اس نے ڈکٹیشن جاری رکھا اور روشی کی پینسل بڑی تیزی سے کاغذ پر چلتی رہی۔ آدمی کو زندگی میں بعض ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں جو زندگی کے آخری لمحات میں بھی ضرور یاد آتے ہیں۔ میں ڈاکٹر واٹسن مرتے وقت ایک بار یہ ضرور سوچوں گا، سوچوں۔ عمران سوچوں کی گردان کرتا ہوا کچھ سوچنے لگا۔ روشی کی پینسل رک گئی۔ وہ پینسل رکھ کر فیاض کی طرف مڑی۔ فرمائیے، اس نے فیاض سے کہا۔ فرمائیں گے، عمران نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ ذرا دیکھنا رجسٹر میں ہماری کسی موکلہ کا نام مسز فیاض تو نہیں ہے؟ موکلہ؟ روشی نے حیرت کا اظہار کیا۔ اوہ ہاں، اچھا، ڈکٹیشن۔ عمران نے پھر اسے لکھنے کا اشارہ کیا۔ پلیز، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا، ڈکٹیشن پھر ہوتا رہے گا۔ کیا بات ہے سپر فیاض؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ کیا تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو؟ تمہاری فرم کے اشتہار میں میرا محکمہ کافی دلچسپی لے رہا ہے۔ ویری گڈ، عمران سر ہلا کر بولا، تب تو میں اسی سال انکم ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ بکواس مت کرو سپر فیاض، میں تمہارا مشکور ہوں گا اگر تم اپنے محکمے کے شادی شدہ افراد کی فہرست مجھے عنایت کر دو، مگر ڈیڈی کا نام اس میں نہ ہونا چاہیے۔ آخر اس حرکت کا مطلب کیا ہے؟ کیسی حرکت؟ یہی اشتہار؟ اشتہار؟ ہاں، اشتہار کیا؟ یہ کیا لغویت ہے؟ اور تم نے یہاں فارورڈنگ اور کلیئرنگ کا بورڈ لگا رکھا ہے۔ یہ شادی اور طلاق کا انگریزی ترجمہ ہے، لیکن تم یہ گندا بزنس نہیں کر سکتے۔ روشی، تم دوسرے کمرے میں جاؤ، عمران نے روشی سے کہا۔ روشی وہاں سے اٹھ گئی۔ عورت تو زوردار ہے، فیاض اپنی ایک آنکھ دبا کر بولا۔ یہی جملہ تمہاری بیوی تمہارے خلاف عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش کر کے طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ بکواس مت کرو، تم بڑی مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے، فیاض نے کہا۔ کیوں مائی ڈیئر سپر فیاض؟ بس یوں ہی، اسے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ حرکت غیر قانونی تو نہیں؟ غیر قانونی؟ فیاض کچھ سوچنے لگا، پھر جھلا کر بولا، دیکھو عمران، تم محکمے کے لیے درد سر بننے والے ہو۔ باس، اتنی سی بات؟ عمران کچھ اور کہنے والا تھا کہ ادھیڑ عمر کی وجیح عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دروازے پر ہی رک کر
کمرے کا جائزہ لیا اور پھر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر بولی، میں آپ کا اشتہار دیکھ کر آئی ہوں۔ اوہ اچھا، مس روشی اندر تشریف رکھتی ہیں۔ عمران نے کھڑے ہو کر دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ عورت بلا توقف کمرے میں چلی گئی۔ فیاض جو عورت کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، میز پر کوہنیاں ٹیک کر آگے جھکتا ہوا آہستہ سے بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو عمران؟ بزنس مائی ڈیئر سپر فیاض، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس عورت کو پہچانتے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ میں شہر کی ساری بوڑھی عورتوں کو پہچانتا ہوں۔ کون ہے؟ ایک بوڑھی عورت، عمران نے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ جواب دیا۔ بکو مت، یہ لیڈی تنویر ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فیاض تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، آخر یہاں کیوں آئی ہے؟ نو سر، عمران سر ہلا کر بولا، ہرگز نہیں فیاض صاحب، آپ کو ایسی بات سوچنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ میرا اور میرے موکلوں کا معاملہ ہے۔ سر تنویر کی شخصیت سے شاید تم واقف نہیں ہو۔ اگر مصیبت میں پھنسے تو رحمان صاحب بھی تمہیں نہ بچا سکیں گے۔ میں اپنے آفس میں صرف بزنس کی باتیں کرتا ہوں۔ عمران برا سا منہ بنا کر بولا، اگر تم میرے موکل بننا چاہتے ہو تو شوق سے یہاں بیٹھو، ورنہ بائے۔ کیا سمجھے؟ ابھی میں نے کوئی چپراسی نہیں رکھا، اس لیے مجھے خود ہی تکلیف کرنا پڑے گی۔ فیاض اسے غسیلی آنکھوں سے گھورنے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، سنو، یہ رہائشی فلیٹ ہے اور رہائش ہی کے لیے اس کا الاٹمنٹ ہوا تھا۔ تم اس میں کسی قسم کا دفتر نہیں قائم کر سکتے، سمجھے؟ یار کیوں خام خواہ گرم ہوتے ہو؟ جب بیوی کو طلاق دینا ہو تو سیدھے یہیں چلے آنا، تم سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ اچھا میں تمہیں دیکھوں گا۔ یاد رکھو، اگر ایک ہفتے کے اندر اندر تم نے یہاں سے دفتر کا بورڈ نہ ہٹوایا تو خود بھگتو گے۔ بھگت لوں گا، اب تم جاؤ، یہ بزنس کا وقت ہے اور میری پارٹنر تم سے کبھی بے تکلف نہیں ہوگی، اس لیے روزانہ ادھر کے چکر کاٹنا اگر ڈاکٹر نسخے میں نہ لکھے تو بہتر ہے۔ عمران نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی اور پھر گڑبڑا کر بولا، اللہ حول ولا قوت، چپراسی تو بھی رکھا ہی نہیں ہے، پھر میں گھنٹی کیوں بجا رہا ہوں؟ یار فیاض، ذرا لپک کر 2 آنے کے بھنے ہوئے چنے تو لانا، لنچ کا وقت آ رہا ہے، اور 2 پیسے کی ہری مرچیں، پودینہ مفت مل جائے گا، بس میرا نام لے لینا، میں جاتا تو ایک ٹماٹر بھی پار کر لاتا۔ خیر کوشش کرنا، تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ میں نے ابھی شادی تو نہیں کی۔ اچھا۔ فیاض بھنا کر کھڑا ہو گیا، چند لمحے عمران کو گھورتا رہا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ تھوڑی دیر بعد روشی اور لیڈی تنویر باہر آ گئیں۔ روشی اس سے کہہ رہی تھی، آپ مطمئن رہیں، آپ کو حالات سے باخبر رکھا جائے گا اور یہاں ساری باتیں راز رہیں گی۔ شکریہ، لیڈی تنویر نے کہا اور پروقار انداز میں چلتی ہوئی باہر چلی گئی۔ روشی چند لمحے کھڑی مسکراتی رہی، پھر اس نے 100 کے 20 نوٹ بلاؤز کے گریبان سے نکال کر عمران کے آگے ڈال دیے۔ ہیں عمران نے الوں کی طرح آنکھیں پھاڑ دیں۔ میں ہمیشہ پکا سودا کرتی ہوں، روشی اکڑ کر بولی۔ یعنی؟ بیٹھو بیٹھو، کیا پیو گی؟ یہ کون تھا جو ابھی آیا تھا؟ فکر نہ کرو، ایسے درجنوں آتے جاتے رہیں گے۔ ہاں، وہ کیا چاہتی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا وہ اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہوگی؟ میں تو یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ… خیر تم اپنی بات بتاؤ۔ وہ ایک آدمی کے متعلق معلومات فراہم کرنا چاہتی ہے، 2000 پیشگی دیے ہیں اور بقیہ 3000 مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد۔ آہا، 5000!
روشی، تم نے غلطی کی، مجھ سے مشورہ لیے بغیر تمہیں روپے ہرگز نہیں لینے تھے۔ کیا تم نے اسے رسید دی ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، اس نے رسید طلب ہی نہیں کی۔ تفصیل روشی، تفصیل۔ میرا خیال ہے کہ معاملہ بالکل سیدھا سادہ ہے، روشی بیٹھتی ہوئی بولی۔ وہ اسی شہر کے ایک آدمی کی مصروفیات کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہے اور وہ ان معلومات کو طلاق کے لیے استعمال نہیں کرے گی۔ وہ آدمی کون ہے؟ تفصیل میں نے لکھ لی ہے، اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عمران نے کاغذ لے کر تحریر پر نظریں جما دی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک طویل انگڑائی لی اور آنکھیں بند کر کے اس طرح آگے کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے فون کا ریسیور اٹھانے کا ارادہ ہو، لیکن پھر چونک کر روشی کی طرف دیکھنے لگا۔ فون تو لینا ہی پڑے گا، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ فون گیا جہنم میں یہاں تنہا سوتی ہوں، مجھے خوف معلوم ہوتا ہے۔ تم رات کو کہاں رہتے ہو؟ پہلے اس کا جواب دو۔ روشی، یہ مت پوچھو، ہم صرف پارٹنر ہیں۔ ہاں۔ عمران نے سو کے 10 نوٹ ادا کیے اور انہیں روشی کی طرف کھسکاتا ہوا بولا، اپنا حصہ رکھو، ہو سکتا ہے کہ بقیہ 3000 ملنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ کیوں؟ تم نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر کیس لے لیا۔ خیر، ابھی نہیں ہو پھر دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیس میں کیا خرابی ہے؟ وہ اس کے متعلق معلومات کیوں فراہم کرنا چاہتی ہے؟ یہ اس نے نہیں بتایا۔ کچا کام ہے پارٹنر، عمران سر ہلا کر بولا۔ خیر، میں دیکھوں گا۔ کیا دیکھو گے؟ خیر ہاں دیکھو، یہ عورت یہاں کی مشہور اور ذی حیثیت شخصیتوں میں سے ہے، لیڈی تنویر۔ لیڈی؟ روشی نے حیرت سے کہا۔ ہاں لیڈی، تمہیں حیرت کیوں ہے؟ اس نے مجھے اپنا نام مسز رفعت بتایا تھا۔ یہی میں کہہ رہا تھا کہ کچھ گھپلا ضرور ہے۔ خیر، وہ اپنی اصلیت بھی چھپانا چاہتی ہے اور ایک ایسے آدمی کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتی ہے جو اس کے طبقے کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تم نے طبقے کا اندازہ کیسے کر لیا؟ اس کا پتہ؟ عمران سر ہلا کر رہ گیا۔ پوری بات بتاؤ۔ روشی جھنجھلا گئی۔ وہ ایک ایسی بستی ہے جہاں عام طور پر مزدور بستے ہیں، اور جو تم یہ نمبر دیکھ رہی ہو یہ کسی عالیشان عمارت کا نمبر نہیں ہے، بلکہ ایک معمولی سی کوٹھری کا نمبر ہے جس میں بمشکل تمام ایک بڑا پلنگ سما سکے گا۔ اوہ، تب تو تم مجھ سے بھی زیادہ احمق ہو روشی، مگر خیر پرواہ نہ کرو، تم اس پیشے میں بالکل نئی ہو۔ نہیں عمران ڈیئر، اگر اس میں خطرہ ہو تو ہم اس کے روپے واپس کر دیں۔ گھاس کھا گئی ہو شاید، روپے واپس کرو گی؟ بھوکی مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ بینک میں میرے 5000 روپے ہیں، روشی بولی، انہیں میرے کفن کے لیے پڑا رہنے دو۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ تم نے استعفیٰ کیوں دیا؟ واقعی تم الو ہو۔ کیا تم پھر اپنی پچھلی زندگی کی طرف واپس جانا چاہتی ہو؟ ہرگز نہیں۔ یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ روشی اسے گھورنے لگی۔ کچھ نہیں، اچھا میں چلا، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ کہاں چلے؟ اس کے لیے معلومات فراہم کروں گا، اور ہاں، اگر یہاں کوئی پولیس والا آ کر ہماری فرم کے متعلق پوچھ گچھ کرے تو اسے میرا کارڈ دے کر کہنا کہ فرم کا ڈائریکٹر یہی ہے۔ مجھے توقع ہے کہ وہ چپ چاپ واپس چلا جائے گا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔
مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔